बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें और उसका तज्ज़िया आपके सामने रखता हूं। क्या सदर पाकिस्तान ने इमरान खान की रिहाई के अहकामात दे दिए? क्या तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, ट्रेंड चल रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की 202 और सूबाई असम्बलियों में 223 नशिस्तें इमरान खान की। मैं पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को भी दे दी, अमेरिका को भी पहुंचा दिया। मामला यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठने का हुक्म उन्हें मिल गया और ये लोग तैयार हैं, लेकिन रोकने की वजह क्या है? क्या ये हुकूमत बनाएंगे? वज़ीर आज़म वज़ीर आला कौन होगा पंजाब का? ये बड़ा गंभीर मामला हो गया है। ताकतवर ग्रुपों के दो जो ग्रुप है आपस में, एक शमूलियत करवा रहा है, दूसरे इस्तीफे दिलवा रहा है, और दोनों की लड़ाई में इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा इलेक्शन की तहकीकात के लिए अमरीकी तर्जमान ने वाज़ेह तौर पर आज कह दिया कि हम सिर्फ उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे अवाम ने बनाया। इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकात शेर अफजल मरवत से वज़ीर आज़म वज़ीर आला के नाम है। यहाँ तक आपको पता है अली अमीन गंडापुर बड़े फेवरेट हैं। जब तक ऐलान ना हो, मेरा ख्याल में हो जाएगा शायद कुछ देर में, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वही होंगे। अली मोहम्मद खान का वज़ीर आज़म के लिए नाम भी वो भी मामला है। एहतजाज का लाए अमल क्या है? शेर अफजल के सुपुर्द ये मुहिम की जाएगी और धांधली के जो मजीद सबूत है वो आएंगे। क्या किस जमात के साथ इत्तेहाद होगा और किस जमात के साथ नहीं होगा, इस पर बड़ा अहम फैसला। असद कैसर भी आज एक अहम मुलाकात इमरान खान से करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है, वो क्या मुलाकात हो सकती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का इस वक्त मुतालबा और बात भी हो रही है। खान की रिहाई का मामला भी ज़ाहिर है, और अदलिया में जजेस इस वक्त डट भी चुके हैं अवाम के खौफ की वजह से, और दूसरी तरफ अदलिया में वारदात भी हो रही है। अब पाकिस्तान की अवाम और तहरीक इंसाफ के सामने इसका हल क्या है? अब मर्ज़ी उनकी है, वो सुने या ना सुने, उनकी मेहरबानी है। कुछ चीज़ें वो अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले फ़ौरन कर देते हैं। फ़ैसला तो वैसे आज होगा कि हुकूमत बनानी है या अपोजिशन में बैठना है। तफसीलात कुछ मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उन पर अभी फ़िलहाल में हमें बात करने का वक्त नहीं। सबसे पहले मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल नशिस्तों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से एक दफ़ा फिर आपकी ये याद दहानी कराऊँ। तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात है, और ये इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म 45 के हिसाब से नहीं। 93 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, और ये अक्सरियती जमात सिंगल हैंडेड। मुस्लिम लीग नून 75, पीपल्स पार्टी 54, MKM की 17 और फजल रहमान की 4, काफ लीग की 2, तहरीक इस्तेकाम की 2, बाप की 2 और एक मुत्तहिदा मजलिस वात मुस्लिमीन के पास है। बाकी छोटी मोटी पार्टियां बहुत सारी, एक एक जमात है उनके पास। अब फॉर्म 45 के हिसाब से देखें तो तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें, ये 2/3 अक्सरियत से जीत चुके हैं। form45.com के नाम से वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ 4 कदम आगे गई। उम्मीदवारों की तमाम तफसीलात भी डाल दी, सब कुछ वहाँ मौजूद है। और मजलिस वात मुस्लिमीन से इत्तेहाद का ना जो मामला है वो बड़ा टेक्निकल मामला है। ख़वातीन के नशिस्तों का चूँकि इन्होंने ऐलान नहीं किया, इसलिए कुछ जमातों औरों ने भी ख़वातीन की नशिस्तें और मखसूस नशिस्तों का जो मामला है बड़ा अहम है, क्योंकि ये देखें 60 नशिस्तें हैं और 10 अक़लियती 70 नशिस्तें बनती हैं। पंजाब में सिर्फ 32 नशिस्तें मखसूस नशिस्तें हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर इनसे इत्तेहाद करे तो इन नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे, इसलिए अपने प्लेटफॉर्म से जाएंगे और ये भी आगे टेक्निकल मामला बन जाएगा। पंजाब की जो सूरत हाल है, वहाँ पे हुकूमत के लिए 149 नशिस्तों की ज़रूरत है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है वो तकरीबन 118 हैं, नून लीग के 137 हैं, और 22 जो है वो आज़ाद हैं। अब इसी तरह अली अमीन गंडापुर का नाम खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में 84 नशिस्तें हैं, और यहाँ पर फरियाल तालपुर का नाम वज़ीर आला के लिए भी आ रहा है। और पंजाब और बलोचिस्तान 2 अहम सूबे हैं जिस पर कंपनी इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ का ये छीनने के लिए मैंडेट तैयार बैठी है। तहरीक इंसाफ ने पूरा वाइट पेपर भी जारी किया, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज भी सामने आई, धांधली के तमाम सबूत भी सामने आ गए, और ये सब इस बात पर मुत्तफिक है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की हकीकी मानों में 2/3 अक्सरियत रखने वाली सबसे बड़ी जमात। ज़बरदस्ती का नतीजा अब तो देखें, इन नताइज की रो में अगर किसी ने ज़बरदस्ती की और वो ये सोचे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, तो वो फिर दोबारा जमात पास डफर ही होगा। कोई आम सेंसिबल बंदा तो सोच भी नहीं सकता। सिचुएशन जो बदलती जा रही है, इसमें सबसे बड़ा मरहला नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इक़्तिदार लेने को तैयार नहीं है, सिवाय मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के। वो बाकी सब अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, दबाव डाल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी इजलास इन दोनों के हुए, मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ, और इस वक्त अगर चंद लोगों के दोनों जमातों में अगर छोड़ दें लोग, तो बाकी अक्सरियत हक में नहीं है। ये तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने का मौका देना चाहते हैं। इन्हें पता है मईशत के हालात इनके काबू में नहीं आ सकते। ज़बरदस्ती हुकूमत बनाई ख़ास तौर पर, तो फिर नून लीग की सियासत बिल्कुल ख़त्म। और उसका सबूत ये जहांगीर तरीन, ये परवेज़ खट्टक, हैदर होती, महमूद खान, सिराजुल हक, इन पीर पगाड़ा, इन जैसे लोगों के इस्तीफ़े, और फिर नून लीग के अपने उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कह रहे हैं कि हम हार तस्लीम करते हैं, हमें ज़बरदस्ती असम्बली में भेजा जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि हारा हुआ उम्मीदवार ना सिर्फ हार तस्लीम कर रहा है, बल्कि इक़्तिदार में भी नहीं आना चाहता, उन्हें धक्के दे के असेंबली में भेजा जा रहा है।
اب اس کا میں آپ کو واضح ثبوت دوں تو دیکھیں 7 مہینے جب خان کی حکومت 2019 میں جب گرا رہے تھے، انہوں نے نون لیگ کو اس وقت جنرل باجوہ نے حکومت کی آفر کی، اس کے آن ریکارڈ ان کے بیانات خواجہ آصف رانا ثناء اللہ کے پڑے ہوئے، انہوں نے حکومت اس لیے نہیں لی کہ سنبھال نہیں سکتے تھے، کورونا میں خان معیشت بچا گیا۔ اب وہی حالات ایک دفعہ پھر ہے، پھر انہوں نے دوسرا تجربہ 16 مہینے شہباز شریف نے جو پی ڈی ایم کی حکومت میں کیا، جس پہ نواز شریف تیار نہیں تھا، اس کی کچن کابینہ کے لوگ تیار نہیں تھے، صرف شہباز شریف تیار تھا، اور وہ بھی مجبوراً کہ اس کے کیسز سے اسے کہا جا رہا تھا یا تو وزیر اعظم بنو یا جیل جاؤ، تو اس نے وزیر اعظم بننا قبول کیا۔ ایک دفعہ پھر انہیں ڈرا دھمکا کر حکومت کے لیے راضی کر رہے ہیں، اور نواز شریف تو اپنے قریبی لوگوں سے یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے مجھے بلایا، مجھے وزیر اعظم بننے کے خواب دکھائے، میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے ذلیل کرایا، میری سیاست تباہ کی، میری پوری آگے بچوں کی سیاست تباہ کی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ایک شرط پر، اب ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، ویسے بھی سورسز ریویل نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا کہ اجلاس میں ہم لوگ متفق ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر بلاول وزیر اعظم بنے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی صورت میں ہمیں اس اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اب 1971 والے معاملات صرف پاکستان کی عوام کو نہیں، بلاول کو بھی پتہ ہے، زرداری کو بھی پتہ ہے، نواز شریف کو بھی پتہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں سب کہ جعلی مینڈیٹ ہے، عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ 24 گھنٹے پہلے تک جو یہ کر رہے تھے آج آپ کو گلے ملتے نظر آئے، عوام دیکھ رہی ہے۔ اب شہباز شریف بھی آج پریس کانفرنس کرے گا اور زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ مریم نواز ایک واحد رہنما ہے ان کی جو حکومت میں آنا چاہتی ہے، اس کے لیے فاروق آباد کے بھائی شہزاد فاروق کو جس طرح الیکشن جیت چکا ہے وہ، اب ان کا تیسرا بھائی بھی اغوا کیا، شہزاد فاروق بھی اغوا ہے، اور اس اغوا کا بھانڈا جو ہے وہ انٹرنیشنل صحافی جو اس پورے معاملے کی کوریج کر رہا ہے، اس کا اینی شاہد ہے سپریم کورٹ کے باہر کھڑا ہو کے، اسکندر کرمانی فورن افیئر کا کورسپونڈنٹ ہے، اس نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اینی شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، اور یاد رکھیں یہ انٹرنیشنل صحافی ہے، اس کی گواہی اقوام متحدہ بھی تسلیم کرے گا، قاضی مانے یا نہ مانے۔ اب یہ پاکستان کا واحد الیکشن میں نے کہا جس میں ہارنے والا اعتراف کر رہا ہے، بلکہ استعفے دینے تک تیار ہیں جماعتوں سے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں، آپ بے شک اختلاف کریں، حالات تو اس طرح کے کہ تحریک انصاف اگر انہیں بنانے دے حکومت تو اچھا ہے، ان لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی پاکستان کی، میں آپ کو یقینی طور پہ کہتا ہوں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ صرف نقصان یہ ہے، پاکستان کا نقصان ہے اس میں، یہ ان کا آخری چانس ہے۔ نون لیگ کے رہنما یقین کریں نجی محفلوں میں اپنا نام نہ بتانے کی شرط پہ اقرار کر رہے ہیں، اور یہ اعتماد کا رشتہ، دل تو چاہتا ہے نام بھی بتاؤں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہم ہارے ہیں، ہم حقیقت میں جانتے بھی نہیں تھے، ہم ان لوگوں کو جن سے ہم ہارے ہیں، ہم نے شکلیں نہیں دیکھی، کمپین نہیں دیکھے، جلسے نہیں دیکھے، جلوس نہیں دیکھے، الیکشن والے دن کیمپ نہیں دیکھے، یہ لوگ نظر نہیں آئے امیدوار، صرف عوام نظر آئی، وہ سختے میں ہے۔ ابھی تک ان کے گھروں میں بات ہو رہی ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جہانگیر ترین، پرویز خٹک، سراج الحق چھوڑ چکے ہیں، مثال قائم کریں آپ بھی۔ تو جو لوگ پوچھتے ہیں تبدیلی کہاں ہے، یہ ہے وہ تبدیلی جس کی خان بات کرتا تھا۔ خان کے انڈر 16 انڈر 19 تبدیلی لے آئے ہیں، یہ وہی تبدیلی ہے کہ جماعت اسلامی، تحریک لبیک یہ کھڑے ہو کے اپنے حلقوں میں تحریک انصاف کے لوگوں کی جیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رضوی جو ہے وہ فارم 45 تحریک انصاف کو دے رہا ہے، داندلی کے بعد جو چھینی ہوئی نشستیں تھیں اس پہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ مجلس وات مسلمین، شیرانی گروپ، سب مل کر اب داندلی کے خلاف مہم چلانے کے لیے تیار ہیں۔ اب پی پی 17 میں دیکھیں وہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہے، اس کی باتیں سنیں، نام اس کا رضا شاہ، اور اس کا نون لیگ کا آپ دیکھیں جیل میں پیر پگاڑا کی باتیں سنیں۔ جس جماعت کا مقابلہ تحریک انصاف سے اس کے مخالفین کو نشستیں بانٹتے رہے، جیسے کراچی میں ایم کیو ایم کو، پنجاب میں نون لیگ کو، بلوچستان میں فضل الرحمان کو، انہیں زبردستی بانٹتے رہے، لیکن وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، اور یہی انقلاب ہے، اور یہی میں آپ کو حقیقت بتاؤں اصل انقلاب یہ تھا۔ انہیں اگر ڈر تھا، دیکھیں پی ڈی ایم پارٹ 2 نہ چلایا تو کیا ہوگا، انہیں ڈر ہے ہم بدترین پھنسیں گے۔ خان کی حکومت آئی، اس نے سب سے پہلے تو دھاندلی کی تحقیقات کروانی ہے، پھر سائفر کھلوا دینا ہے، پھر وہ ارشد شریف کا کیس، ذل شاہ کا کیس، اور خان پر جو حملہ ہوا جس کی ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے تھے وہ نہ کہیں کھل جائے، حالانکہ خان اس کو معاف کر دے گا، خان اس پہ تو نہیں جائے گا۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ یہ 2 سال میں جو تباہی اور بربادی ہوئی، خواتین جو 10 مہینوں سے بے گناہ جیلوں میں، یہ سارے معاملات کھلیں گے، عوام کے سامنے آئیں گے۔ سہولت کار بھی ڈرتے ہیں، یہ بھی ڈرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں زبردستی حکومت لاؤ۔ ان کے جو 2 گروپوں میں اس وقت تصادم ہے آپس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی جہانگیر ترین آپ کو یاد ہوگا، یہ جو بھی اس نے فواد چودھری سے بتایا کرتا تھا کہ خان کے خلاف مت جاؤ، یہ تمہاری پارٹی اڑا دے گا، وہی ہوا۔ جہانگیر ترین نے لیکن اس کی شکایت لگا دی، فواد چودھری کو انہوں نے گرفتار کروا دیا۔ آج جو جہانگیر ترین تو گمنامیوں میں ڈوبا باجوہ کی طرح، لیکن فواد چودھری کو آج 1 لاکھ کے مچلقوں پر ضمانت دے کے رہا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی آپسی لڑائیوں کے نتیجے نکل رہے ہیں پاکستان میں۔ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے وہ ان کی ابھی اپنی ایک رپورٹ جو آئی الیکشن کے بعد ایجنسیوں نے پیش کی کہ تحریک انصاف تو 210 نشستیں قومی اسمبلی کی جیت چکی ہے، 2/3 سے بھی زیادہ ہے ان کی، 180 تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے، 210 دے رہے ہیں۔ صوبائی میں 336 ٹوٹل سارا ملا کے
پنجاب اور کے پی میں بھی 2/3 اکثریت ہے، اور آپ یقین کریں سندھ میں بھی تحریک انصاف نے دیا ہے سرپرائز۔ بلوچستان میں تحریک انصاف کی 25 نشستیں موجود ہیں، یعنی کہ اپنی رپورٹ جو امریکی ایجنسیوں کے پاس تک گئی، جتنا ووٹ عوام نے 8 فروری کو ڈالا وہ سارے کا سارا خان کا تھا، نیا ووٹر، نوجوان ووٹر، خواتین کا ووٹ، یہ سارے کا سارا خان کا ووٹ تھا۔ اب جو انہوں نے کراچی میں گڑبڑ کی، یہ 17 نشستیں، یہ آگ اور خون کا کھیل کھلوانے کے لیے کیا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایم کیو ایم 2 نمبر جماعت جو ہے الطاف حسین کے بعد والی، یہ بہت خطرناک جماعت ہے۔ اب 76 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس منہ زور ہاتھی کو ابابیل کی چونچ میں جو پرچی تھی، جو عوام کا مینڈیٹ تھا، وہ سیاسی طور پر مار گیا۔ یہ جسٹس منیر ایوب خان سے لے کے باجوہ تک، اس کے بعد اب تک، یہ سارے کے سارا ان کا نظریہ ناکام ہو گیا۔ اصل جو سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے وہ قائم ہوگی۔ نواز شریف، محمود اچکزئی، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل لیگ، جماعت اسلامی، یہ سب کے سب دعوے کرتے رہے، خان نے اصل میں سویلین بالادستی قائم کر کے دکھائی۔ اب یہ عدلیہ کے کندھے پر بندوق رکھنا چاہتے ہیں، اور عدلیہ آپ کو پتہ ہے اس میں نون لیگ کے بہت سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی قیادت میں سارے معاملات قانونی نظام میں، جس طرح پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دی لیکن قاضی صاحب نے بلا چھین لیا، بیوروکریٹس کو ریٹرننگ افسران لگا دیا، ججز ان کی جیب میں موجود ہے، لیکن دوسری طرف ایک طرف تو یہ میانمار کی عدالتوں کا معاملہ بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف الیکشن کمیشن میں آپ جو درخواستیں آئی ہیں، تحریک انصاف عدالتی محاذ پہ لڑے گی ان سے، ان کے پاس بڑی بہترین وکلاء کی ٹیم ہے، عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں، ججز کمپرومائزڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز، اون چودھری، عطا تارڑ، علیم خان اور خواجہ آصف، ان کے 17-18 حلقوں کا جو درخواستیں خیر کر دیں، اور باقر نجوی صاحب فرما کہہ رہے ہیں کہ ناقابل سماعت ہیں، درخواست گزار ہے یا نہیں ہے، گنتی کے وقت وہ تھا یا نہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد اب ہوگا کیا؟ جو عدلیہ میں ایماندار ججز ہیں، جو اس دھاندلی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جو ان کی وارداتوں میں شامل نہیں ہوں گے، وہ عوام کا دباؤ جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی نبض کیا ہے، وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں سب کچھ، وہ اس گندے کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب 2 ہی باتیں ہوں گی، یا وہ سارے کھڑے ہوں گے یا وہ سارے استعفیٰ دے دیں گے۔ علی باقر نجفی، قاضی فائز صاحب، اس طرح کے لوگ آپ کو پتہ ہے ایک سائیڈ میں ہیں۔ اب بڑا کیس ڈاکٹر یاسمین راشد کا صرف آپ دیکھ لیں، نواز شریف کا معاملہ، اب فارم 45 کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد واضح مارجن سے جیتی ہوئی ہیں۔ 2 نمبر نقلی فارم 47 جو بنایا گیا، بالکل بچوں والا فارم، ڈاکٹر یاسمین راشد کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست نہیں دائر کرنے دے رہے، وہ اپنے شور کے ذریعے NA 130 میں انہوں نے ان نتائج کا چیلنج کیا، ملاقاتوں پہ پابندی، درخواست نہیں دینے دیں، اوپر سے فیصلہ 47 کا زبردستی لکھا۔ اب یہ ایک حلقہ ہی اگر صحیح کھل گیا تو سارا الیکشن فارغ ہے۔ یہ باقر نجفی کی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، آج عدالت کے بلنڈر کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ عدالتی کندھا استعمال ہوگا یا ججز کھڑے ہوں گے۔ 2 حلقے طارق فضل چودھری اور خرم نواز اسلام آباد کے، وہاں نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا، وہاں شعیب شاہین و علی بخاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے چیلنج کر دیا۔ اب یہ جو فیصلے آئیں گے ان سے اندازہ ہوگا عدالت کیا کرنے جا رہی ہے۔ عدالت آپ کو پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کمپرومائز ہوں گے، یہاں سے فیصلہ 2 نمبر ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ ادارہ فیفر رپورٹ کا ریٹرننگ افسران کی بدترین دھاندلی، فارم 47 کے نتیجے، حالانکہ ریٹرننگ افسران فارم ہمیشہ امیدواروں کی موجودگی میں بناتے ہیں۔ 135 حلقوں میں فارم 47 جو بنائے گئے اس میں امیدوار تھے ہی نہیں، انہیں باہر نکال دیتے تھے۔ الیکشن آبزرو کرنے والے لوگوں کو 42 حلقوں کے اندر انہوں نے اجازت دی اور عمل دکھایا، اس میں انہوں نے کہا جی ساری ووٹوں کے جو تھیلے تھے وہ ٹوٹے ہوئے، سیلیں ٹوٹی ہوئی، امیدوار پولنگ ایجنٹ موجود نہیں، اور پھر جو بعد میں گڑبڑ ہوئی وہ ساری آپ جانتے ہیں۔ اب اس طرح کی 2 نمبری کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ سیاسی استحکام لائے گا، معاشی استحکام لائے گا، تو وہ جائل ہی ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج 1429 پوائنٹ سے گر گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی سیکیورٹی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ابھی پنڈی سے تحریک انصاف کو جو ممبر بیچارے پنجاب اسمبلی PP 14 سے عدنان چودھری بیچارہ، اسے شہید کر دیا گیا۔ اب اس کا سن کے اس کی والدہ بھی شہید ہوگی، خبر سن کے فوت ہوگی۔ بڑا اچھا بندہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کا وہ جہان اچھا کرے، اس کے خاندان کو صبر دے۔ عمران خان کی رہائی کی بات کروں تو ایک تو ٹرینڈ چل رہے ہیں، خبریں چل رہی ہیں خان کو بنی گالا شریف کے، جہاں تک میں نے چیک کیا ایسی کوئی بات نہیں، اور اس طرح کا کوئی معاملہ فی الحال نہیں ہے۔ خان اس طرح کبھی ڈیل نہیں کرے گا، اڈیالہ جیل میں موجود ہے، یاد رکھیں۔ وہ تو بشرا بی بی کا کیس بھی میاں گل حسن کی عدالت میں لگنے جا رہا ہے کہ مجھے اڈیالہ لے کے جاؤ۔ خان کی رہائی پہ بڑا سادہ معاملہ ہے، صدر مملکت یہ آرڈر کر سکتا ہے، آج رہائی ہو سکتی ہے، خان چاہے 12 بجے ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے درخواست خان کو دینی پڑے گی، جو میرا نہیں خیال عمران خان کبھی دے گا۔ درخواست کا مطلب اپنے جرائم مان رہے ہیں، عدالت میں کیس لگنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اب پاکستان میں دیکھیں جس طرح نواز شریف کو انصاف ملا وہ بھی ایک مثال ہے، اور جس طرح خان کو سزائیں ملیں ایک 2-3 دن میں 31 سال کی، وہ بھی ایک مذاق ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ سزائیں بھی 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ پٹیشنیں لگیں گی، تھوڑا قانونی پروسیس انشاءاللہ خان رہا جلد ہوگا۔
ابھی سوشل میڈیا پہ خان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, ان کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی ابھی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے, لیکن وہ جو اصل میں جو کہہ رہے ہیں بات وہ تو بالکل درست ہے کہ خان کبھی اپنے خواب کا سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ بات درست ہے, خان کبھی اپنے نظریے پر سمجھوتا نہیں کرے, یہ پوری قوم جانتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, یہ لکھ کے رکھ لے اپنے پاس, جتنا مرضی دباؤ ڈالے. اور خان نے کیا اقتدار کے لیے باہر آنا ہے, اس کے لیے اقتدار مسئلہ, وہ تو اقتدار چھوڑ کے جیل خود گیا. وہ جمہوریت کے لیے, عوام کو شعور کے لیے, عوام کو کھڑا کرنے کے لیے, بیدار کرنے, وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. خان نے جو شعور عوام کو دے دیا, یہ شعور خان بھی نہیں بدل سکتا اب. تو خان پیچھے ہٹ سکتا ہی نہیں, یہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے نا, آپشن ہو آپ کے پاس, آپ ہٹ جائیں. خان ایسا نہیں کرے گا رہائی اور صرف ان وقتی چیزوں میں. باہر آ کے خان نے کون سا ایسا کام کرنا ہے جو وہ جیل میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. خان نے جیل میں بیٹھ کے پورے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی, 2/3 اکثریت عوام کو جگا دیا, یا جو کچھ انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کر دیا. خان باہر ہوتا تو اس میں کیا, وہ باہر گرفتاری سے پہلے عمران خان باہر تھے کتنا عرصہ, یوٹیوب پہ ان کے پیغامات بھی آتے رہے, لیکن جیل میں جا کے عمران خان زیادہ طاقتور ہوا. پوری دنیا جانتی ہے آج, پوری دنیا کے انٹرنیشنل اخبارات جو خان کو کور کر رہے ہیں, دھاندلی کی رپورٹ کر رہے ہیں اور 2 نمبرین کی بتا رہے ہیں, یہی انقلاب ہے. اب ظاہر ہے کہ دیوار سے سر تو کسی نے مارنا نہیں. اب یہ بڑی انپورٹنٹ چیزیں انشاءاللہ اگلے اس میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے نام بھی آ جائیں گے. 2-3 میرے کل بڑے انٹرویو تھے, لیکن طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی, اس وجہ سے نہیں کر سکا. وہ آج انشاءاللہ امید ہے اکٹھے ہی 2-3 انٹرویو ہو جائیں گے, اور وہ یکے بعد دیگرے ویڈیوز آئیں گی. آپ بھی کہیں گے ایک دم ویڈیوز کہاں سے آنے شروع ہوگی. تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.